अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां मैं आपके लिए लेकर आई हूं फरियाल खान का नावल हम तुम्हारे हुए की लास्ट एपिसोड। यकीन आप लोग शिद्दत से मुंतज़िर होंगे, तो जनाब आपके इंतज़ार को मज़ीद नहीं बढ़ाते शुरू करते हैं नावल की आखिरी किस्त। अलीशा की पूरी रात रोते हुए गुजरी थी, जिसके आसार सुबह बेदार होने के बाद से अब तक उसके सोगवार चेहरे पर वाज़े थे। वह सुबह से बिना कुछ खाए पिए कसरमंदी से बिस्तर पर पड़ी थी और अब तो दोपहर भी ढलने को आई थी। न जाने वो कितनी देर ऐसे ही लेटी रहती अगर फरवा उसे फ़ोन करके ना बुलाती। बेदिली से हुलिया दुरुस्त करके वो घर से रवाना हो गई। ड्राइव करते हुए भी मुसलसल जहन में उसी का ख्याल रहा, जिसे वो पूरी शिद्दत से भुलाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वो फरवा के घर पहुंची, जिसकी गाड़ी पहचान कर चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया। कार पोर्च में गाड़ी रोकने पर फरवा की गाड़ी के अलावा भी एक अजनबी कार खड़ी नजर आई। मतलब यहाँ कोई और भी आया हुआ था। वह अंदर आई तो हॉल में ही फरवा किसी से बात करती मिली। आदमी सोफे पर मुस्तरिब सा बैठा अपना माथा मसल रहा था, तभी वो अलीशा को नहीं देख पाया और फरवा भी पुश्त उस तरफ किए किसी बात पर इतनी बुरी तरह झुलाई हुई थी कि अलीशा की आमद महसूस न कर सकी। व्हाट डू यू मीन? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? तुम्हारे कहने पर मैंने साहिल को मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए कस्टडी का केस किया, ताकि वो कोर्ट के चक्कर में उलझ कर प्रोजेक्ट पर ध्यान न दे पाए। उन शैतान बच्चों को दिन रात भुगत रही हूँ, सिर्फ इस उम्मीद पर कि आखिर में तुम कामयाब हो जाओगे। बच्चे साहिल को वापस सौंपकर हम शादी करके कहीं दूर चले जाएंगे, और अब तुम अचानक आकर कह रहे हो कि शादी नहीं कर सकते, सब खत्म हो गया। क्यों शादी नहीं कर सकते? उसने दुरुस्ती से सब याद दिलाते हुए जवाब मांगा। क्योंकि औरत ज़ात को टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके फेंक देना इस आदमी की पुरानी आदत है। अलीशा की ठहरी हुई आवाज़ पर वो दोनों चौंक कर मुतवज्जे हुए। क्यों? ठीक कहा ना मैंने मिस्टर हमदान सिद्दीकी? वो उस तरह कहती आगे आई। हमदान हैरत ज़दा सा उठ खड़ा हुआ। वही हमदान जो अलीशा की सहेली मरियम के भाई का दोस्त था और अलीशा के साथ महज दिल लगी करता रहा था। ये तुम क्या कह रही हो? फरवा बिगड़ी। सच कह रही हूँ। एक वक्त पर इसने मुझसे भी ऐसी ही मीठी मीठी बातें की थी, और जब मैंने इससे उम्मीदें जोड़ लीं तो ये इन्हें मानने से ही इनकारी हो गया। तलखी से कहते हुए अलीशा को वह सब याद आ गया। ये क्या बोल रही हमदान? क्या ये सच है? इस रिश्ते से तुम इसे जानते थे, तभी मुझे केस के लिए इसके पास भेजा था? अब फरवा ने भी उससे जवाब तलबी की। उसके बाद से एक इंकशाफ और हुआ कि फरवा को अलीशा तक भेजने वाला भी हमदान था, जो जानता था कि मर्दों से बदजन हुई अलीशा ही साहिल को परेशान कर सकती है। मुझे नहीं पता इसने तुम्हारे साथ क्या खेल खेला है फरवा, लेकिन इतना जान लो कि ये अपने किसी ज़ाती मफाद के लिए ही तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था। अलीशा ने हमदान को देखते हुए फरवा को इतला दी। और कम तो तुम भी नहीं हो फरवा। औरत होकर ममता का विक्टिम कार्ड खेलते तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? अब अलीशा उसकी जानिब मुतवज्जे हुई। मैं ये सोचकर शुरू से तुम्हारी मदद करती आई कि तुम पर जुल्म हुआ है, तुम्हें बच्चों से मोहब्बत है, मगर तुम तो माँ और औरत के नाम पर धब्बा निकली। मुझे गुस्सा आ रहा है अपने आप पर कि अब तक मैं तुम्हारी वकालत करती आई थी। उसने सख्ती से लताड़ा। जो फ़र्क उसने खुद अपनी आंखों से फरवा और अमरीन के बर्ताव में बच्चों के लिए देखा था, जो बातें आर्यान ने कही थी, वो सब आज सच साबित हो गया था। मायर, मुनज़्ज़ा, अलीशा ने बुलंद आवाज़ से पुकारा। जी आंटी। दोनों जो पिलर के पीछे कान लगाए खड़े थे फ़ौरन हाजिर हो गए। अपना सामान ले आओ बेटा, आप लोग वापस अपने मम्मा पापा के पास चल रहे हो। अलीशा की बात सुनकर दोनों खेल उठे और जल्दी से अंदर भागे। मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ। कोर्ट में केस पहले ही क्लोज हो चुका है, लेकिन अगर तुमने फिर बच्चों के साथ कोई बिलावजह का पंगा लिया तो अब की बार तुम्हारी लड़ाई मुझसे होगी, और मैं किस तरह लड़ती हूँ ये तुम दोनों अच्छी तरह जानते हो। अलीशा ने बेखौफ खतर उंगली उठाकर दोनों को तंबी की। चले आंटी। दोनों अपने अपने बैग खींच कर ले आए थे। आज सुबह ही आने के बायस उन्होंने अभी तक अपना सामान नहीं खोला था। चलो बेटा। अलीशा बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई, जिसे उन लोगों ने भी रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब बच्चों को यहाँ रखने का कोई फ़ायदा नहीं था। अब तुम्हारे पास पीछे कुछ बचा है या पूरी तरह कंगाल हो गए हो? फरवा तंजिया अंदाज में गोया हुई। कुछ पूछ रही हूँ ताकि मेरी दौलत देकर फैसला कर सको। क्यों पूछ रही हो? ताकि मेरी दौलत देकर फैसला कर सको कि मज़ीद मेरे पीछे लगना है या नहीं। वो भी बदलियाजी से गोया हुआ। कान खोल कर सुन लो कि मुझ पर मार्केट का बहुत कर्ज है। कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर यह कर्ज उतार सकता था, लेकिन अब जो मेरे पास था वो भी गया। तुम्हारे ज़रिए कस्टडी का केस इसीलिए कराया था ताकि कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझकर साहिल की तवज्जो कारोबार से हट जाए और वो प्रेजेंटेशन पर सही तरह से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन साहिल मेरी सोच से ज़्यादा चालाक निकला। उसे यकीनन पता चल गया होगा मेरे और तुम्हारे अफेयर के बारे में, तभी उसने जानबूझकर बच्चे तुम्हें सौंपकर पहले खुद को कोर्ट कचहरी के चक्कर से आज़ाद किया।
सुकून से प्रेजेंटेशन बनाई और अब वो प्रोजेक्ट भी जीत गया और बच्चे भी, लिहाजा अब तुम भी मेरी जान छोड़ दो। उसने बिना किसी लगे लिपटे के सच बता दिया। उसे हार जाने का पछतावा नहीं, गुस्सा था। यानी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। तो मतलब अलीशा ने ठीक कहा कि तुम मुझे भी सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे। वो हैरत से नतीजे पर पहुंची। हाँ, वरना तुम जैसी 2 बच्चों की माँ में मुझे भला क्या दिलचस्पी होगी, जो ना अपने साबका शौहरों की हुई और ना बच्चों की, और मुझसे भी दोबारा कोई रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक पल में उसे औकात याद दिलाते हुए वहाँ से चला गया और फिर से खाली हाथ वहीं खड़ी रह गई जिसने खुद इज्जत ठुकराकर ज़िल्लत को अपना मुकद्दर चुना था। मीटिंग के बाद ज़रूरी मामलात निपटाकर घर आते आते साहिल और अमरीन को थोड़ी देर हो गई थी और दोनों अभी घर पहुँचे थे। आर्यान की तबीयत कैसी है अब करमदाद? साहिल ने हॉल में रुककर पूछा। आपके जाने के थोड़ी देर बाद ही उनको होश आ गया था साहब। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की मगर वो यहाँ से चले गए, उसने बेबसी से बताया और साहिल के सर हिलाने पर वहाँ से चला गया। साहिल ने उसे कॉल करने के लिए कोट की जेब से मोबाइल निकाला और नंबर मिलाकर मोबाइल कान से लगाया। काफ़ी देर बाद कॉल रिसीव कर ली गई। कहाँ हो तुम आर्यान? एयरपोर्ट पर हूँ, हमेशा के लिए वापस जा रहा हूँ। रूखा सा जवाब मिला। क्यों? क्योंकि अब यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं है। तुम अपने लिए कोई दूसरा अच्छा वकील कर लेना। अंदाज शिकस्ता था। जाने से पहले इतना ही बता दो कि आखिर हुआ क्या है, उसने तहम्मुल से पूछा। आर्यान ने कल पेश आने वाली सारी रुदात मनवान बता दी, जिससे साहिल को भी अंदाज़ा हुआ कि ये ठीक नहीं हुआ था। अब मैं कभी पाकिस्तान वापस नहीं आऊँगा, अल्लाह हाफिज़। उसने बात ख़त्म करके लाइन काट दी। क्या हुआ? आर्यान कहाँ है? अमरीन को भी फिक्र हुई। मम्मा, पापा? उसके जवाब देने से कबल ही माए मुनज़्ज़ा की आवाज़ आई। दोनों चौंक कर पलटे तो देखा दोनों भागते हुए उसी तरफ आ रहे हैं और अलीशा भी उनके पीछे थी। हम हमेशा के लिए वापस आ गए पापा। अलीशा आंटी कह रही थी कि अब हमें यहाँ से कोई कहीं नहीं लेकर जाएगा। मायर के बताने पर अमरीन को भी खुशगवार हैरत हुई। साहिल ने अलीशा की जानिब देखा। जो हकीकत अब तक मेरी बंद आँखों के सामने थी, आज उसे खुली आँखों से भी देख लिया और पता चला कि ज़रूरी नहीं हम हमेशा ही सही हों। अलीशा ने उनकी सवालिया नज़रों का गोल मोल जवाब दिया। अमरीन ने घुटनों के बल बैठकर दोनों को कसकर भींच लिया। साहिल भी उनके पास आकर बैठा। मैंने कहा था ना कि आप लोग जल्द ही हमेशा के लिए वापस आ जाओगे। साहिल ने भी दोनों को प्यार किया। एक नज़र इस मुकम्मल फैमिली पर डालकर अलीशा चुपचाप वहाँ से चली गई। बाहर आकर वो गाड़ी में बैठने लगी थी जब साहिल की पुकार पर रुककर पलटी। वो करीब आकर रुका। थैंक यू सो मच, वो मशकूर हुआ। इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ आप ठीक तो और मैं गलत, सादा सा जवाब मिला। लेकिन एक वजाहत की बहुत अशद ज़रूरत है। कल जो भी कुछ तुमने आर्यान के फ़ोन पर सुना वो पूरी बात नहीं थी। साहिल दूसरे अहम मौजू पर आया। इस बारे में बात ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ मैं सही हूँ और आप गलत, उसने संजीदगी से टोका। बात सही गलत की नहीं, गलत फहमी की है जो दूर करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये सच है कि मैंने आर्यान को तुमसे झूठी दोस्ती का नाटक करने के लिए कहा था, लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि इस तरह तुम हमारी फैमिली के करीब आ सको, आर्यान की ज़ुबानी ही सही जान सको कि हमारी तरफ का सच फरवा की सुनाई कहानी से कितना अलग है। बस सिर्फ इसीलिए वो ऐसा कर रहा था। लेकिन इस दौरान सच में उसे तुमसे मोहब्बत हो गई। वो वाकई तुमसे शादी करना चाहता है, वो झूठ नहीं बोल रहा। साहिल ने आर्यान की हिमायत में वजाहत दी। मुझे भरोसा नहीं, ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ। जब हमदान ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था तब अच्छा भला मैंने खुद से अहद किया था फिर कभी प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। लेकिन वह आर्यान ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में चला आया। उसकी वजह से पहले मेरा अहद टूटा और फिर उसने भी मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैं ठीक थी कि सब मर्द एक जैसे धोखेबाज होते हैं और अब मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूँगी। अंदाज में बेकवा गम और गुस्सा था। कुछ देर उसे चुपचाप देखने के बाद वो दोबारा तहम्मुल से गोया हुआ। तुम्हें हमदान ने धोखा दिया जो कि एक मर्द था, मुझे फरवा ने धोखा दिया जो औरत थी। पता है ये बात क्या साबित करती है अलीशा? कि धोखा कोई जिनसी खसलत नहीं है। ये हर वो इंसान दे सकता है जो कम ज़र्फ़ हो, और ज़र्फ़ का ताल्लुक जिन्स से नहीं इंसान से है। मर्द और औरत दोनों बेवफा और ज़ालिम हो सकते हैं, जैसे हमदान और फरवा। मर्द और औरत दोनों मोहब्बत करने वाले वफ़ादार भी हो सकते हैं, जैसे अमरीन और आर्यान। उसने तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना चाहा। पता है मेरी अम्मी कहती थी कि अगर एक कमज़ब इंसान हमारी अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर हमें दगा देकर चला जाए तो इस वजह से सारी दुनिया से बदज़न हो जाना कोई अक्लमंदी नहीं है। हो सकता है अल्लाह ने उसके बाद ही हमारे लिए कोई मुखलिस लिखा हो और हम एक गलत शख्स के गुस्से में सही शख्स पर राहें बंद करके उससे महरूम रह जाएं। अपनी अम्मी की यही बात मानकर मैंने औरत ज़ात से बदज़न होकर उस पर दरवाजे बंद नहीं किए, जिसके नतीजे में आज मुझे अमरीन की सूरत एक मोहब्बत करने वाली वफ़ादार बीवी मिल गई। ऐसे ही तुम्हें भी अब कुदरत आर्यान की सूरत इनाम देना चाह रही है, उसे कबूल कर लो क्योंकि तुम उसकी मुस्तहिक हो।
وہ مزید کہتے ہوئے اس کی سوچ کے زاویہ موڑتا گیا۔ آریان کی غلطی اتنی بڑی نہیں ہے جتنی سخت سزا تم اسے دے رہی ہو۔ تم نے بھی تو کبھی نہ کبھی مصلحتاً کوئی نہ کوئی جھوٹ بولا ہوگا، لیکن خود کو معاف کر دیا نا اس کے لیے، تو اسے بھی معاف کر دو۔ ساحل نے دبے دبے لفظوں میں اسے یاد دلایا کہ تم بھی تو فروا کے کہنے پر اس کے ساتھ جھوٹا ناٹک ہی کر رہی تھی، یا آخری ضرب واقعی قادر ثابت ہو یا وہ اپنے آپ سے نگاہیں چرا گئی۔ ابھی فلائٹ میں ٹائم تھا، اسی لیے آریان بیرونی حصے میں لگی کرسیوں میں سے ایک پر بیگ لیے شکستہ سا بیٹھا تھا۔ آس پاس لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی، مگر اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ اس کی سوچ تو بس ابھی تک کل رات پر ہی اٹکی ہوئی تھی، جب اس کی محبت کو قبول کرنے کے بجائے رد کر دیا گیا تھا۔ کنگریچولیشنز، مانوس سی نسوانی آواز سنائی دی۔ آریان نے سر اٹھا کر دیکھا تو علیشہ کو دیکھ حیرت زدہ سا اٹھ کھڑا ہوا۔ ثابت ہو گیا کہ بچوں کے لیے مسٹر اینڈ مسز ساحل مشتبہ ہی بیسٹ ہیں، اسی لیے بچے ان کے پاس واپس آ گئے ہیں، اور ٹیکنیکلی ان کے وکیل آریان آفندی یعنی آپ کیس جیت گئے ہیں۔ علیشہ نے مصنوعی پیشہ ورانہ انداز میں اطلاع دی۔ اس کی یہاں آمد اور اب ہلکا پھلکا انداز بتا رہا تھا کہ ساحل اس کی غلط فہمی دور کر چکا ہے، جس کے باعث بجھتی ہوئی امید کی شمع پھر روشن ہو گئی۔ مگر یہ تو ثابت نہیں ہوا نا کہ کل میں نے جو بھی کہا وہ سب سچ تھا؟ تعصب سے کہتے ہوئے اس کا اشارہ اپنے رد ہوئے پرپوزل کی جانب تھا۔ کل حالات کچھ اور تھے، آج دوبارہ کہہ کر دیکھو، کیا پتہ اب جواب مختلف ملے۔ اس نے گول مول انداز میں اکسایا۔ کیا مختلف؟ کل تھپڑ مارا تھا، آج گولی مار دو گی؟ انداز شکوہ کے نہ تھا۔ یہ تم بار بار میری گن کو بیچ میں کیوں لے آتے ہو؟ حالانکہ تم پر تو کبھی نہیں چلائی۔ وہ بھی تھوڑا ضد ہوئی۔ ضرورت بھی نہیں، تمہاری زبان ہی کافی ہے۔ ترکی بترکی جواب ملا۔ وہ خفگی سے گھورنے لگی۔ مجھے تمہیں روکنے کے لیے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، تم چلے ہی جاؤ۔ وہ تنک کر جانے لگی تھی کہ آریان نے کلائی پکڑ لی۔ چلا جاؤں گا، مگر اس سے پہلے ایک ضروری بات بتانی ہے۔ انداز ٹھہرا ہوا تھا۔ کیا؟ وہ انجان بنی۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی وکیل ایک ہی وقت میں جیتا بھی ہے اور ہارا بھی۔ وہ کیسے؟ ایسے ہے کہ کیس جیت گیا اور دل ہار گیا، آریان نے کہتے ہوئے علیشہ کو پاس کھینچا۔ اور جس نے مجھے ہرایا ہے، میں سزا دینے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ معنی خیز اقرار اس کی روح تک گدگدا گیا۔ وہ بے ساختہ سے گلے لگ گئی۔ آئی ایم سوری، وہ دھیرے سے بولی۔ یہاں کچھ اور کہنا بنتا تھا، لیکن خیر ہے، میں اس سے کام چلا لوں گا۔ اس نے شرارتاً چھیڑا تو وہ بھی اطمینان سے مسکرا دی۔ جب تو ہی مقابل ہے میرے تو فتح کیسی، ہر جیت تجھ پر وار گئے ہم ہار گئے۔ دور کھڑا ساحل بھی ان دونوں کو دیکھ کر مطمئن تھا، جو صحیح وقت پر علیشہ کی غلط فہمی دور کر کے اسے یہاں لے آیا تھا، ورنہ ساری زندگی کے لیے آریان کا مجرم بن جاتا۔ آج جب سب لوگ آفس پہنچے تو انہیں کانفرنس ہال میں جمع ہونے کا حکم ملا۔ سب اندازے لگاتے متعجب سے وہاں اکٹھا ہونے لگے۔ تبھی اپنی تمام تر وجاہت اور اعتماد کے ساتھ ساحل وہاں داخل ہوا، جس کے ہمراہ امرین اور زخرف بھی تھیں۔ گڈ مارننگ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ساحل مائک پر گویا ہوا۔ آپ سب کو یہاں اسی لیے بلایا گیا ہے کہ 2 امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرنی ہے۔ لگتا ہے سر سیلری بڑھانے والے ہیں، ایک کولیگ نے دوسرے کے کان میں سرگوشی کی۔ پہلی نیوز یہ ہے کہ آج سے زخرف ہمیں واپس جوائن کر رہی ہیں، اور اب سے یہ صرف میری سیکریٹری نہیں بلکہ اس کمپنی کی CEO ہیں۔ یہ خبر واقعی کافی غیر متوقع تھی۔ سب نے زخرف کے لیے تالیاں بجائیں، جو پہلے سے زیادہ مضبوط اور بااعتماد معلوم ہو رہی تھی۔ اور دوسری اہم بات کہ مس امرین، جنہیں کچھ دنوں سے آپ بطور سیکریٹری دیکھ رہے ہیں، یہ میری وائف ہیں۔ یہ بات سچ میں دھماکے سے کم نہیں تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا سر تیسری شادی اسی سے کریں گے، ایک لڑکی نے دوسری سے کہا۔ آپ لوگ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ میری 3rd وائف ہیں، لیکن بتاتا چلوں کہ یہ میری 1 اینڈ اونلی وائف ہیں، اور ہماری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ ساحل نے خود ہی سب کے ذہنوں میں اٹھنے والا خیال کچل دیا۔ یہ اب تک میرے ساتھ رہ کر کام سیکھ اور سمجھ رہی تھیں، آج میں نے کمپنی کے آدھے شیئرز ان کے نام کر دیے ہیں۔ اس حساب سے اب یہ بھی یہاں کی مالک اور آپ کی باس ہیں۔ ان کا جب دل چاہے گا آفس آ سکتی ہیں، اور جو دل چاہے گا وہ حکم دے سکتی ہیں، جو سب کو سامنے سننا پڑے گا۔ دیٹس اٹ۔ اس نے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ امرین نے معنی خیزی سے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے پورے حق سے ساحل کے بازو کے گرد ہاتھ لپیٹا، جو بار بار جتاتی رہتی تھی کہ ساحل سر شادی شدہ ہیں، اور اب وہ امرین کو کمپنی کی مالکن اور ساحل کی بیوی کی حیثیت سے دیکھ اپنی جگہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ یہ منظر تھا ساحل کے گھر کے وسیع و عریض لان کا، جو برقی کمکموں سے سجا رات کے وقت بہت خوبصورت لگ رہا تھا، کیونکہ یہ چھوٹی سی نجی تقریب آریان اور علیشہ کی شادی کے لیے منعقد کی گئی تھی، جہاں لڑکے والے بھی یہی تھے اور لڑکی والے بھی۔ لائٹ پیچ کلر کی کامدار فراک میں میٹ میک اپ کے ساتھ علیشہ دلہن بنی کافی دلکش لگ رہی تھی۔ ہم رنگ آرگنزا دوپٹہ سر پر سلیقے سے ٹکایا گیا تھا، ساتھ ہی گلوبن اور جھمکوں نے مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ آج کافی سالوں بعد اس کے ہاتھوں پر خوبصورت مہندی لگی تھی، ورنہ آخری بار شاید کبھی بچپن میں کسی عید پر ماں نے مہندی سے پھول پتیاں بنا دی تھیں۔
کچھ دیر قبل ہی ان کا نکاح ہوا تھا اور تب سے ہی علیشہ کو اپنی ماں کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس وقت وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی موبائل میں اپنی مرحوم ماں کی تصویر دیکھتے ہوئے اداس تھی۔ اداس مت ہو، ان کی دعائیں اب بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ امرین نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ علیشہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ امرین پاس ہی کھڑی تھی، جو ویلویٹ کی ڈارک میرون ساڑی زیب تن کیے ہوئے تھی، جس کا بلاؤز فلسطین کا تھا، جولیو کے نام پر نازک ڈائمنڈ ایئر رنگ پہنے تھے اور بال مجھ پر کھلے ہوئے تھے۔ اس سوبر سادے روپ میں وہ بہت نفیس اور پیاری لگ رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم۔ امرین نے اس کی توجہ بھٹکانے کے لیے سچی تعریف کی۔ تھینکس، وہ دھیرے سے بولی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں امرین؟ ہاں ضرور۔ ٹرائل کے دوران میں نے آپ کے ساتھ کافی برا بیہیو کیا، آپ کے کریکٹر کو مشکوک کر دیا، اس کے باوجود آپ سب مجھ سے اتنے اچھے سے پیش آ رہے ہیں، آپ مجھ پہ غصہ نہیں ہیں؟ اس ذہن نے کل بلاتا سوال دو خدشہ زبان پر لائی۔ امرین دھیرے سے ہنسی۔ نہیں، تم نے جو بھی کیا وہ تمہاری ڈیوٹی تھی۔ میرے خلاف جن لوگوں نے بھی گواہی دی وہ کوئی میرے اپنے نہیں تھے۔ جب میرے شوہر اور بچوں کو مجھ پر یقین ہے تو پھر مجھے کسی کے الزام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ رسان سے جواب دینے لگی۔ اور رہی بات تم پر غصہ ہونے کی، تو ہاں شروعات میں مجھے برا لگا تھا، لیکن پھر جلد ہی سمجھ آ گیا تم وہی کہہ رہی ہو جو تمہیں دکھایا جا رہا ہے، اور ویسے بھی اتنا وقت ساحل کی سنگت میں رہ کر میں درگزر اور معاف کرنا بہت اچھے سے سیکھ گئی ہوں، اسی لیے اب تم بھی دل میں کوئی خدشہ نہ رکھنا۔ امرین نے اس کا گال چھو کر نرمی سے بات مکمل کی۔ سر اٹھائے اسے دیکھتی علیشہ کو آج سمجھ آیا کہ اس روز جب بھری عدالت میں ساحل امرین کے حق میں چلایا تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ یہ عورت واقعی عزت کی مستحق تھی۔ بس اب خوش تم؟ کرا دی علیشہ سے تمہاری شادی؟ بلیک ٹو پیس پہنے ساحل نے آریان سے پوچھا۔ دونوں اسٹیج کے پاس کھڑے تھے۔ ورنہ ساری زندگی مجھے ویسے ہی تانے دیتے جیسے اس دن نشے میں روتے ہوئے لڑنے آئے تھے۔ اس نے مزید طنز کیا۔ ایکسکیوز می، میں روتا ہوا نہیں آیا تھا، وہ تو بس رات بھر جاگنے کی وجہ سے میری آنکھیں ریڈ ہو رہی تھیں۔ سونے پر سہاگا ویٹر نے مجھے بیئر کے بجائے غلطی سے الکوہل پکڑا دی تھی، اسی لیے نشہ چڑھ گیا۔ وہ اب بھی رونے والی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، البتہ الکوہل والی بات سچ تھی۔ چلو ٹھیک ہے، مان لی تمہاری بات، اب آج کے دن تم سے کیا بحث کروں؟ ساحل نے اس پر احسان عظیم کیا۔ آریان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر خود ہی اچانک آگے بڑھ کر گلے لگ گیا۔ آئی ایم سوری یار، اس دن وہ سب الٹا سیدھا بولنے کے لیے۔ وہ شرمندہ ہوا۔ تمہیں مجھے صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساحل نے فراغ دلی سے اس کی پیٹھ سہلائی۔ آریان کو ساحل جیسے دوست کے باعث اپنی قسمت پر بے حد رشک آیا۔ تھوڑی دیر میں امرین کے ہمراہ علیشہ بھی وہاں آ گئی اور دونوں کو اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ وائٹ آف وائٹ سادہ مگر نفیس شیروانی میں آریان کافی جاذب نظر لگ رہا تھا، جس کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی، کیونکہ پہلو میں بیٹھی من پسند دلہن اب اس کی شریک حیات جو تھی۔ دونوں ایک ساتھ بہت پیارے اور مکمل لگ رہے تھے۔ اس تقریب میں ایک مہمان خصوصی بھی تھی، علیشہ کی بلی لونا، جس کے ساتھ مائع منزہ اور انزا کھیلنے میں مصروف تھے۔ ڈارک پنک کلر کا سوٹ پہنے زخرف ایک کنارے پر کھڑی اسٹیج پر بیٹھے آریان اور علیشہ کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی سے محبت کرتے ہیں اور انہیں ان کی محبت مل بھی جاتی ہے۔ میم ڈو یو وانٹ آئس کریم؟ محترمہ آپ کو آئس کریم چاہیے؟ ویٹر نے پاس آ کر رک کر ادب سے پوچھا۔ زخرف نے ٹرے کی جانب دیکھا جس پر کیریمل کرنچ آئس کریم سے بھرے 4 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ اسے بے ساختہ کچھ یاد آ گیا۔ نو تھینکس۔ اس کے انکار پر ویٹر جانے کے لیے پلٹا تو پیچھے کھڑے ساحل کو دیکھ کر رک گیا۔ ساحل نے ٹرے پر سے گلاس اٹھا کر ویٹر کو جانے کا اشارہ کیا اور خود زخرف کے پاس آ گیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ تمہیں آئس کریم وہ بھی سردیوں میں بہت پسند ہے، تو ابھی انکار کی وجہ؟ اس نے دلچسپی سے کریدا۔ بس ایسے ہی سر، دل نہیں چاہ رہا۔ بجھا بجھا جواب ملا۔ کیوں نہیں چاہ رہا؟ کسی غلط شخص کو چاہ بیٹھا تھا اسی لیے؟ وہ نتیجے پر پہنچا۔ زخرف نے بے ساختہ نظر اٹھائی۔ یہی زندگی ہے زخرف، یہاں پر پہلے ہی موڑ پر صحیح شخص نہیں ملتا۔ بہت بار غلط لوگوں سے ٹکرا کر، بہت سے سبق سیکھ کر پھر ہم کسی صحیح انسان سے ملتے ہیں، جیسے میں ملا امرین سے، جیسے علیشہ ملی آریان سے۔ وہ خود ہی کہتا گیا۔ یاد ہے جب میں تمہیں ہمدان کی حقیقت بتانے گھر آیا تھا تب کہا تھا ایک بات اور پتہ چلی مگر بعد میں بتاؤں گا، اور وہ بات کیا تھی؟ اس نے یاد دلا کر سنسنی پھیلائی۔ کیا تھی؟ یہ کہ ہمدان اور فروہ کا افیئر چل رہا تھا۔ اس دھماکے پر اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ فروہ کو یہ کیس کرنے کے لیے اکسانے والا اس کا بوائے فرینڈ ہمدان تھا اور علیشہ کو مرد ذات سے بدظن کرنے والا بھی ہمدان ہی تھا۔ وہ ایک ساتھ نہ جانے کتنوں کو استعمال کرتا آ رہا تھا۔ اس نے مزید بتایا۔ ہمدان کی دھوکے بازی کے بعد سالوں تک علیشہ کی حالت بھی وہی رہی جیسے ابھی تمہاری ہے، اور یہ ہونا فطری ہے کہ جب امید ٹوٹتی ہے تو دکھ ہوتا ہے، لیکن یقین کرو یہ امیدیں تبھی ٹوٹتی ہیں جب ان کا پورا ہونا ہمارے لیے اچھا نہ ہو۔ اگر ہمدان اپنی اصلیت دکھا کر علیشہ کو دھوکہ نہ دیتا تو آج اسے آریان کی صورت ایک مخلص شوہر نہ ملتا۔ ساحل کی بات پر زخرف نے بے اختیار اسٹیج کی جانب دیکھا جہاں وہ دونوں کسی بات پر ہنستے ہوئے اچھے لگ رہے تھے۔
ایسے ہی تم جیسی سمجھدار، مخلص اور اسٹرانگ لڑکی بھی کسی بہت اچھے انسان کی مستحق ہے، نہ کہ ہمدان جیسے دھوکے باز کی جو صرف عورت کو استعمال کرتا ہے۔ وہ پل بھر کو رکا۔ ہمیں ہر بات محبت نہیں ملتی، کئی بار تجربے بھی ملتے ہیں، اور ان تجربوں سے سیکھ کر ہمیں خود کو مزید مضبوط انسان بنانا چاہیے، نہ کہ ہر انسان سے بدظن ہو جانا چاہیے۔ اس لیے اس دھوکے باز کے پیچھے اپنا خون مت جلاؤ، اس پر لعنت بھیج کر یہ آئس کریم کھاؤ اور انجوائے کرو۔ صحیح وقت آنے پر تمہیں بھی تمہارا آریان مل جائے گا۔ ساحل نے مثبت پہلو اجاگر کرتے ہوئے گلاس بڑھایا۔ آپ کی بات وہ انکار نہ کر سکے اور گلاس تھام لیا۔ اپنا خون نہیں جلا رہی سر، بس تھوڑی وقتی اداسی تھی۔ آج خالہ نے بھی اس کا ذکر چھیڑ کر پوچھا تھا تو میں نے کہہ دیا وہ شادی کر کے ملک سے چلا گیا ہے، بس اسی لیے وہ سب یاد آ گیا، ورنہ میں آپ کی ایک بات بہت اچھے سے گرہ میں باندھ چکی ہوں کہ جب تک زندگی ہے آستینوں سے سانپ نکلتے رہیں گے، بس ہمیں خود کو اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ کسی کے آنے یا جانے سے ہمیں فرق نہ پڑے۔ اس نے رسان سے اپنی کیفیت بتائی۔ ہمدان میرے لیے ویسے ایک تجربہ تھا جیسے آپ کے لیے فروا میڈم، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ وہ حقیقت قبول کر کے خود کو سنبھال چکی تھی۔ مجھے اپنے سمجھدار بچے سے یہی امید تھی، شاباش۔ ساحل نے فقریہ شفقت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ دعویٰ کیے بنا ہی اسے اپنی بہن کی طرح مانتا تھا، اور زخرف کے لیے بھی ساحل کی موجودگی ایک پرشفیق بھائی جیسی تھی جس کی وہ بے حد عزت کرتی تھی۔ جلدی تقریب اختتام پذیر ہوئی جس کے ساتھ مہمان اپنے اپنے گھر لوٹ گئے، جبکہ دلہا دلہن اپنے گھر۔ علیشہ فی الحال رخصت ہو کر اسی گھر میں گئی تھی جہاں آریان عارضی طور پر مقیم تھا، کیونکہ کچھ دنوں بعد دونوں ہمیشہ کے لیے لندن روانہ ہونے والے تھے۔ سارے معاملات نمٹانے کے بعد ساحل اپنا بلیک کوٹ کندھے پر لیے کمرے میں آیا، جہاں نائٹ بلب کی مدھم روشنی نے پیغام دیا کہ انزر سو گئی ہے، لہٰذا خاموشی برقرار رکھی جائے۔ وہ کوٹ صفحے پر پھینکتا امرین کے پاس آ گیا جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ایئر رنگس اتار رہی تھی اور اس کے بعد ساڑی تبدیل کرنے کا ارادہ تھا۔ آپ بھی چینج کر کے آرام کریں، تھک گئے ہوں گے۔ امرین اس کے عکس سے گویا گئی۔ آرام ہی تو لینے آیا ہوں اپنے سکون کے پاس۔ کندھے پر ٹھوڑی دکھاتے ہوئے کمر کے گرد بازو کسے۔ رہنے دے بس، اگر ایسا ہوتا تو اتنے دن آفس میں خود باس بن کر مجھے سیکرٹری بنا کر تھکاتے نہیں۔ اس نے مصنوعی طنز کیا۔ وہ تو اسی لیے کرنا پڑا تھا تاکہ کوئی زخرف کے جانے کو نوٹس نہ کرے اور سب یہی سمجھے کہ میں نے تمہیں لانے کے لیے زخرف کو ہٹایا، لیکن اب تو تم وہاں کی مالکن ہو، جب دل چاہے آؤ، جب دل چاہے جاؤ۔ اطمینان سے وضاحت کے ساتھ حل پیش ہوا۔ زخرف تھوڑی اپسیٹ ہے نا ہمدان کی وجہ سے؟ امرین حصار میں رہتے ہوئے اس کی جانب گھومی۔ ساحل اسے ساری کہانی بتا چکا تھا۔ ہاں، مگر میں نے کافی سمجھایا ہے اسے، اور وہ خود بھی بہت میچور لڑکی ہے، جلدی نارمل ہو جائے گی۔ تائیدی جواب ملا۔ اور اگر پھر بھی نارمل نہیں ہوئی تو میں سوچ رہا تھا اسے سہارا دینے کے لیے میں اس سے تیسری شادی کر لوں گا۔ ساحل کی رگیں مزاح پھڑک اٹھی۔ امرین اسے دیکھی نظروں سے گھورنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو یار؟ میں نے کہا تھا نا کہ میرے پاس محبت کا سمندر ہے جس کے چلتے میں اپنی ساری بیویوں کے ساتھ انصاف کر سکتا ہوں۔ گھوری پر ساحل نے وضاحت دی۔ اپنے سمندر کو ذرا کنٹرول میں رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں ڈوب کر آپ کا بیڑا غرق ہو جائے۔ امرین نے دانت پیس کر پیٹ میں مکہ مارا تو وہ محظوظ ہو کر ہنس دیا۔ تیسری شادی کے ذکر پر امرین کو تنگ کرنے میں اسے بے حد مزہ آتا تھا۔ اچھا چلو اس بات کو چھوڑتے ہیں۔ تم کہہ رہی تھی نا کہ آفس میں باس بن کر میں نے تمہیں بہت تھکا دیا، تو آؤ اب شوہر بن کر تمہاری تھکن اتار دیتا ہوں۔ وہ معنی خزی سے کہتا مزید قریب ہوا۔ آج ہماری نہیں آریان اور علیشہ کی سہاگ رات ہے، امرین نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے یاد دلایا۔ لیکن شادی تو ہماری بھی ہوئی ہے نا، اور شادی کے بعد ہر رات سہاگ رات ہو سکتی ہے، بس دل جوان ہونا چاہیے۔ ساحل نے رکاوٹ بنا ہاتھ کو ہٹاتے اسے خود میں پوری طرح بھینچ لیا۔ آریان کمرے میں آیا تو پھولوں سے سجے بیڈ کے وسط میں علیشہ روایتی دلہنوں کی طرح اس کے منتظر نہیں ملی، بلکہ وہ ایک ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی خود کو جولی سے آزاد کرنے میں مصروف تھی۔ سوری یار، بٹ اب مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ عکس پر نظر پڑتے ہی اس طرف پلٹی اور عاجزی سے گویا ہوئی۔ اس نے تقریباً ساری جولیاں اور چوڑیاں اتار دی تھیں۔ اب وہ صرف لائٹ پیچ کلر کی فراک پہنے ہوئی تھی، بال پشت پر کھلے ہوئے تھے، جبکہ چہرے پر میٹ میک اپ بھی موجود تھا، جہاں نفاست سے لبوں پر لگی سرخی بار بار نظروں کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ اٹس اوکے، میں نے بھی سادگی سے سب کرنے کا کہا تھا، مگر ساحل اور بھابھی نے کافی اہتمام کر دیا، وہ کہتا ہوا اس کی جانب آیا۔ وہ دونوں سچ میں بہت اچھے ہیں۔ اس کے انداز میں بھی رشک تھا۔ خیر جاؤ تم بھی چینج کر کے ایزی ہو جاؤ۔ وہ خود ہی مزید بولی۔ جا رہا ہوں، مگر پہلے ایک بہت ضروری کام کرنا ہے۔ کیسا کام؟ تم سے ہاتھ ملانا ہے۔ آریان نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ کیا؟ یہ کیسی فرمائش ہے؟ وہ متعجب ہوئی۔ یاد کرو جب سے ہم پہلی بار ملے ہیں تب سے کتنی بار میں نے تم سے ہاتھ ملانے کے لیے بڑھایا اور تم ہر بار اگنور کر دیتی تھی۔ اس نے نروٹے بچے کی طرح یاد دلایا۔ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ علیشہ نے بحث کرنے کے بجائے اس کی ننھی سی خواہش کا پاس رکھتے ہوئے اپنا مہندی والا ہاتھ اس سے ملایا۔ آریان نے اسی ہاتھ سے پکڑے اسے قریب کھینچا تو وہ سینے سے آ لگی۔ فائنلی پہلی خواہش تو پوری ہوئی، وہ شوقی سے گویا ہوا۔ پہلی خواہش مطلب ابھی اور بھی خواہشیں ہیں؟
اس نے تھوڑا حیران ہوتے ہوئے دونوں بازو کندھوں پر رکھے۔ بالکل، خواہشوں کی ایک لمبی لسٹ ہے، ایک ایک کر کے سب پوری کرنی ہے۔ اس نے مزید قریب تر کرتے ہوئے معنی خیز ارادہ بتایا تو وہ بھی مفہوم سمجھ کر مسکرا دی۔ اور صرف خواہش نہیں، کچھ حساب کتاب بھی ہیں۔ اسے اچانک یاد آیا، جیسے کہ جب اس رات تمہیں ساحل کی زبانی وہ آدھا ادھورا سچ پتہ چلا تھا، تب تم نے مجھ بیچارے کو کتنی زور سے تھپڑ مارا تھا۔ اس نے یاد دلاتے ہوئے مصنوعی شکوہ کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے مارا تھا، تو اب تم بھی مجھے تھپڑ مار کا حساب برابر کر لو، کیونکہ جھوٹی تو میں بھی تھی کہ فروا کے کہنے پر میں بھی تو وہی کر رہی تھی۔ اس نے اعتراف کرتے ہوئے بیچ کی راہ نکالی۔ وہ آریان کو اپنی جھوٹی دوستی کا سچ بھی بتا چکی تھی، جو وہ پہلے سے جانتا تھا۔ نہیں، حساب برابر کرنے کے اور بھی بہت سے خوبصورت طریقے ہیں، وہ اسے خود نے مزید بھینچتے ہوئے معنی خیزی سے بولا۔ وہ اسے باہوں میں اٹھا کر پھولوں سے سجے بیڈ کی جانب لایا اور آرام سے لٹا کر خود بھی اس پر جھکا۔ ماتھے پر بوسہ دے کر اس کے رخسار اور گردن پر بھی یہی عمل دہرایا جو خود سپردگی کے عالم میں اسے مزید خود میں بھینچ رہی تھی۔ وہ گردن سے سفر طے کرتا اس کے سرخ لبوں تک آیا جو بہت دیر سے اسے ستا رہے تھے، اور اب اس حسین شرارت کی دلکش سزا دینے کے لیے انہیں اپنے لبوں سے قید کر لیا، جس سے آزاد ہونے کی انہیں بھی کوئی جلدی نہیں تھی۔ بالآخر خواہشات کی تکمیل کے حسین سلسلے کا آغاز ہو گیا جو صبح تک جاری رہنے والا تھا۔ کچھ عرصے بعد لندن کی عدالت میں اس وقت کسی کیس کی سنوائی چل رہی تھی۔ کیس میاں بیوی کے بیچ علیحدگی کا تھا۔ بیوی الگ ہونا چاہ رہی تھی، مگر شوہر جائیداد میں سے حصہ دینے کے ڈر سے الگ ہونے کو راضی نہیں تھا۔ بیوی کی وکالت علیشہ کر رہی تھی اور شوہر کی طرف سے آریان وکیل تھا۔ کیس آخری مرحلے پر تھا اور اب فیصلہ ہونے والا تھا۔ "Anything else you would like to say on behalf of your client?" جج صاحب نے آریان سے پوچھا۔ "Yes, Your Honor." "پلیز فیصلہ میرے کلائنٹ کے حق میں دے دیں، کیونکہ اگر میں اپنی بیوی سے کیس ہار گیا تو آج گھر جا کر کھانا مجھے بنانا پڑے گا۔ آریان نے چہرے پر مسکینت سجا کر منت کی۔ علیشہ اسے گھورنے لگی، جبکہ باقی سب کے چہروں پر ناسمجھی تھی۔ "Speak in English." جج نے ٹوکا، کیونکہ سوائے علیشہ کے یہاں کسی کو اردو سمجھ نہیں آتی تھی۔ "I said I have nothing to say, Your Honor." آریان نے ادب سے کہتے ہوئے بات بدلی، کیونکہ انگریزی میں کوئی مسخرہ پن کرنا مہنگا پڑ سکتا تھا۔ بالآخر جج نے علیشہ کی کلائنٹ کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے شوہر کو جائیداد کا مطلوبہ حصہ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ سب لوگ کورٹ سے باہر آئے تو وہ عورت مشکور انداز میں علیشہ کے گلے لگتی آپ دیدہ ہو گئی، جبکہ دوسری جانب اس کا شوہر کیس ہار جانے پر آریان کا دماغ کھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ضروری فارمیلٹیز نمٹا کر اپنے گھر آ گئے تھے، جو 2 بیڈ لاؤنج کا کشادہ اپارٹمنٹ تھا۔ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی لونا بھاگتی ہوئی آ کر پیروں سے لپٹی۔ "او میرا بیبی، کیسا ہے؟ کھانا کھایا؟" علیشہ نے اسے لاڈ کرتے ہوئے گود میں اٹھایا اور لیونگ روم میں آ گئی۔ "شوہر بھی کام سے تھک ہار کر آیا ہے، اس کا بھی پیار سے حال چال پوچھ لو۔ آریان بھی شکوہ کرتا پیچھے آیا اور کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا۔ "میں ہارے ہوئے وکیلوں سے لاڈ پیار نہیں کرتی۔ لونا کو نیچے اتار کر وہ مصنوعی بے نیازی سے کہتی جانے لگی۔ آریان نے اسے پکڑ کر ڈبل صوفے پر دھکیلا اور خود بھی اوپر جھک گیا۔ "مگر میں تو جیتے ہوئے وکیل سے لاڈ پیار کر سکتا ہوں نا!" شوخی سے کہتے ہی آریان نے اسے گال اور گردن پر یکے بعد دیگرے کئی بوسے دے ڈالے۔ وہ بھی کھلکھلا کر اسے پرے دھکیلنے کے بجائے خود میں مزید بھینچنے لگی۔ سورج غروب ہونے کے بعد حسب معمول رات کے کھانے کی تیاری کرنی تھی۔ نہا کر آنے کے بعد آریان نے کچن کا رخ کیا، جو صرف پینٹ پہنے کھڑا کاؤنٹر پر ٹماٹر کاٹ رہا تھا۔ کثرتی جسم شرٹ سے آ رہی تھا، جبکہ علیشہ بھی نہا رہی تھی۔ تبھی لیونگ روم کی ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بجا۔ اس نے وہاں آ کر موبائل اٹھایا اور کال ریسیو کرتا کچن میں آ گیا۔ "کیا حال ہے؟" دوسری جانب سے ساحل نے پوچھا۔ "بالکل سیٹ، تم سناؤ وہاں کیا حال ہے؟" آریان نے اسپیکر آن کر کے موبائل کاؤنٹر پر رکھا اور پھر ٹماٹر کاٹنے لگا۔ "یہیں کی صورتحال بتانے کے لیے فون کیا ہے۔ یہ بتاؤ تم بزی تو نہیں ہو؟" "نہیں، کھانا بنا رہا ہوں، تم کہو۔" "ابھی بھی تم کھانا بناتے ہو؟" وہ تھوڑا حیران ہوا۔ "ہاں، کبھی کبھی جب میں اور علیشہ ایک ساتھ کوئی کیس لڑ رہے ہوتے ہیں اور میں اس سے ہار جاتا ہوں تو اس رات کھانا مجھے بنانا ہوتا ہے۔" اس نے اپنے اور علیشہ کے بیچ طے شدہ معاہدے کے بارے میں بتایا۔ "پھر تو روز ہی کھانا تم بناتے ہوگے؟" وہ شرارتاً نتیجے پر پہنچا۔ "نہیں، ہم دونوں ساتھ صرف وہی کیس لیتے ہیں جہاں شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک لیچڑ ہوتا ہے اور دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ مظلوم پارٹی کو علیشہ ڈیفینڈ کرتی ہے اور فسادی پارٹی کو میں ڈیفینڈ کرنے کا ناٹک کرتے ہوئے جان بوجھ کر ہار جاتا ہوں۔ آج بھی ایسا ہی ایک کیس تھا۔" اس نے کام کا انوکھا طریقہ کار بتایا۔ "واہ، تم دونوں میاں بیوی مل کر صحیح گوروں کو پاگل بنا رہے ہو۔" وہ یہ عجیب کارنامہ جان کر خاصا محظوظ ہوا۔ "وہ پاکستانی ہی کیا جو ٹیڑھا کام نہ کرے!" اس نے بھی ڈھیٹ پن سے اعتراف کیا۔ تبھی علیشہ بھی نہا کر آ چکی تھی، جو ٹی شرٹ ٹراؤزر پہنے گیلے بالوں کے سنگ وہیں کچن کاؤنٹر پر بیٹھ گئی۔ "اچھا خیر، اب ذرا پاکستان آ کر بھی اپنے جلوے دکھا دو، یہاں بھی ایک کیس آیا ہے۔" ساحل اب اصل بات پر آیا۔ "کیا ہوا؟ کیا پھر فروا نے کوئی پنگا کر دیا؟" آریان نے اندازہ لگایا۔
نہیں نہیں، وہ تو منظر سے ہی غائب ہو گئی ہے۔ ایک دوسرا کیس ہے جس کے لیے شارپ وکیل کی ضرورت ہے۔ یہ تھی اصل بات۔ ٹھیک ہے، میں علیشا کے ساتھ آتا ہوں، مگر تم ٹکٹ بھیجو گے؟ اس نے پہلے ہی دعویٰ کروایا۔ وہ تو میں بھیج دوں گا، لیکن یہ کیس تمہیں نہیں، علیشا کو دیکھنا ہے۔ میں نے شارپ وکیل کی بات کی اور یہ کیس وہی ہینڈل کر سکتی ہے۔ ساحل کی تصویر پر جہاں آریان کا ہاتھ رکا وہیں علیشا کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ تو پھر مجھے کیوں فون کیا؟ ڈائریکٹ علیشا سے ہی بات کر لیتے۔ وہ خفا ہوا۔ تب وہ مزہ نہیں آتا نا جو ابھی آیا۔ وہ تنگ کرنے سے باز نہ آیا۔ ہمیں کب تک آنا ہے ساحل؟ علیشا نے ہنسی قابو کرتے ہوئے جاننا چاہا۔ میں کل ہی ٹکٹ بھیج رہا ہوں، بس تیاری شروع کر لو دونوں، سادگی سے جواب ملا۔ اوکے، سی یو سون۔ علیشا نے کہہ کر لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ دوسری جانب ساحل نے بھی موبائل کان سے ہٹایا اور ہاتھ میں پکڑے سفید کپ سے کافی کا گھونٹ بھرا جس پر سیاہ رنگ سے لکھا تھا ایکٹ لائک اے فول تھنک لائک اے پلیئر۔ اس طرف آریان پر ہنوز مصنوعی خفگی طاری تھی۔ ایسے ناراض مت ہوا کرو، پھر اور زیادہ پیارے لگنے لگتے ہو۔ علیشا نے لاڈ سے اس کا گال کھینچ کر گال سے بوسہ دے ڈالا۔ وہی علیشا جو کہتی تھی کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ساحل اور آریان نے اس کی سوچ بدل دی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ دھوکے بازی اور وفاداری کا تعلق جن سے نہیں انسان سے ہے، بالکل ویسے ہی جیسے زخرف یہ سمجھ گئی تھی کہ ہمیں زندگی کے پہلے ہی موڑ پر سچی محبت نہیں ملا کرتی۔ اس کا ایک مقام ایک وقت ضرور مقرر ہوتا ہے۔ اس تک پہنچنے سے قبل ہمیں کئی برے تجربات سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ پورے اعتماد اور مضبوطی کے ساتھ گزر رہی تھی۔ جب تک زندگی تھی تب تک محبت، دھوکہ، جھوٹ، حسد اور دشمنی کا یہ فریبی کھیل جاری رہنا تھا۔ لیکن ایک بات طے تھی کہ جب جب یہ کھیل ہوگا اس کا فاتح ساحل ہی ٹھہرے گا، جیسے اس کھیل میں ٹھہرا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی پوری کہانی کا ماسٹر مائنڈ ساحل ہی تھا، جس کی سوچی سمجھی چال کے تحت سارے مہرے اپنا اپنا داؤ چلتے رہے اور آخر میں اس کے لیے فتح لا کر خود بھی اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے۔ ابن آدم میں بھی، بنت حوا میں بھی، ہر ایک جنس میں ہوتے ہیں انسان اچھے برے۔ دی اینڈ۔ تو جناب کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اس ناول کی آج آخری قسط میں نے آپ سب تک پہنچا دی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ناول ہمیشہ کی طرح پسند آیا ہوگا۔ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا ناول کے حوالے سے کہ آپ کو ناول کیسا لگا، کون سا کردار پسند آیا ہوگا۔ ویسے تو آف کورس ساحل کا کردار ہی پسند آیا ہوگا۔ تو چلیں مجھے اجازت دیجیے، جلد ملوں گی کسی نئے ناول کے ساتھ یا کسی پرانے ناول کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔